रोला पड़ा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का। खैर बानो, आपने बात की एप्स्टीन फाइल, ये फाइल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। 35 लाख सफ़ात अभी निकले हैं। ये कुछ मॉडल्स को ये रेप करते थे, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती थी, फिर उनके बच्चे पैदा कराते थे और उन बच्चों को फिर खाते थे। और बिल क्लिंटन मैटर नहीं करता, वो तो 34 साल पहले था। जो अभी का अमेरिका का सदर है उसकी 10 साल की दोस्ती रही है। असल चीज़ तो वो है। मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका की खातून अव्वल हैं, उसको मिलाने वाला एप्स्टीन था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहरबानो अवान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। रोला पड़ा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का। ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं ये सामने मंजर आम पर आ चुकी हैं और इनमें क्या क्या सामने आया, कौन कौन से एलीट्स हैं, कौन कौन से बादशाह और कौन कौन से सदूर हैं जिनके नाम इसमें सर फहरिस्त हैं, और वो मासूम बच्चियों को किस तरह उनके इस्तेसाल करते रहे, माइनर्स का रेप करते रहे, और इसके पीछे जो मेन बंदा है वो कौन है और आगे कहानी कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, आईआर एक्सपर्ट हैं जनाब उस्मान वड़ाई साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें आपने हमें वक्त दिया, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ऐसी नौयत का पॉडकास्ट है कि मैं इसके लिए बड़ी वो थी कंफ्यूज कि क्योंकि इसमें बहुत माइनर्स के साथ जो रेप केसेस हैं वो सामने आई हैं, और वो करने वाले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनमें वो आप ही बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं। तो ये बेसिकली एप्स्टीन फाइल्स जो है ये जेफरी एप्स्टीन के नाम से हम देख रहे हैं कि सामने आ रहा है। ये बंदा था कौन और इसका ताल्लुक क्या था? ये इन्वेस्टर था, इन्फ्लुएंसर था, ब्लैकमेलर था, कौन था ये? बस ये सब कुछ था, इंसान नहीं था। इसके अंदर वो खसूसियात नहीं थी। और दूसरी शहरबानो, आपने बात की एप्स्टीन फाइल, ये फाइल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। 35 लाख सफ़ात अभी निकले हैं। उसमें 3.5 मिलियन। और अगर उनको सोचें कितनी किताबें बनती हैं, पढ़ कौन सकेगा वो इतनी ज़्यादा। बस वो मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले वक्त जो है उसके अंदर मजीद ये चीज़ें जो है सामने आती रहेंगी। और अभी 26 लाख उन्होंने होल्ड पे रखी हुई हैं। असल फाइलें वो नहीं है जो सामने आई हैं, असल वो हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। और मैंने देखा है कि जो फाइल्स उन्होंने लॉन्च भी की हैं, रिलीज भी की हैं, उनमें बहुत चीज़ें उन्होंने ब्लैक आउट की हुई हैं। बिल्कुल हज़फ कर दी, रिडक्शन किया उसके अंदर है उसको। और फिर इतने कंफ्यूज थे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपलोड करते थे, डिलीट कर देते थे। पता हाँ। और फिर दूसरी फाइल है उसके अंदर, अगर एक पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक तरफ से डिलीट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि इधर से तो करो, तो उसको कर दिया गया। मतलब वो चीज़ों को मैनेज करते कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। याद रखें, ये कांग्रेस ने लॉ बना दिया था कि हर सूरत में नवंबर 19 को इसे पब्लिश करना था, लेकिन पूरे 6 वीक मजीद टाइम लिया, मजबूरन है। तो जो 26 लाख अभी पड़ा हुआ है, असल डाटा वो है। उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। और बिल क्लिंटन मैटर नहीं करता, वो तो 34 साल पहले था। जो अभी का अमेरिका का सदर है उसकी 10 साल की दोस्ती रही है। असल चीज़ तो वो है। मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका की खातून अव्वल हैं, उसको मिलाने वाला एप्स्टीन था। वो एप्स्टीन के त्यारे पे पहली दफ़ा मिली थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जो इस वक्त अमेरिका की खातून अव्वल हैं। और उसके बाद अगर आप शुरू करें, माइकल जैक्सन का कोई जिक्र नहीं करा, माइकल जैक्सन का जिक्र था इसके साथ। और उसके ऊपर तो केस था माइनर लड़कों के साथ, बच्चों के साथ ये कुछ करने का। हाँ, तो आप एप्स्टीन के जो सेक्स ऑफेंडर होने की चीज़ है, इसको बहुत छोटा देखें हैं। ये एक चेहरा था, एक मोहरा था, एक खुफिया निज़ाम का एक्सरे है इस वक्त है। और आप ये हनी अपना पूरा ट्रैप था एक तरह से। लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि लोग कंसेंट के साथ जाते थे। अच्छा, ये था क्या बेसिकली? जो मुझे समझ आई है, जितना मेरा इल्म है, कि जैसे हमने एक सीजन देखा जो कि बड़ा फेमस हुआ, स्क्विड गेम टाइप। उसमें भी ऐसे था कि वो लोगों को पहले उनकी कमजोरियां देखते थे, फिर उनको उस कमजोरी के रिलेटेड ऑफर करते थे, फिर एक जजीरे पे ले जाते थे और उस जजीरे के बारे में कोई नहीं जानता था, और वहां जाके फिर गेम खिलाते थे और एलीट वहां बैठ के एंजॉय करती थी। और जैसे हम यहाँ पर बैठ के घोड़ों के साथ रेसे लगाते हैं कि ये घोड़ा मेरा, ये तेरा, उन्होंने बंदों को इस तरह रखा हुआ था और वो जो हारता था वो मर जाता था। तो यहाँ पे ये सीन कुछ क्या था बेसिकली? बिल्कुल वो माइनर्स को लेके जाते थे, बिल्कुल ऐसे। और जो 2008 से एक ये किस्सा सामने आया ना, 20 साल से इसकी इंक्वायरी चल रही है, 2006 से जब एप्स्टीन। बिल्कुल। और ये पता FBI को बड़ा पुराना था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, आप जिस बंदे को चेक करते जाते हैं वो उसके कनेक्शन के अंदर है। उसकी वजह से इसने जो जेल भी काटी उस पर भी हम बात करेंगे। 18 महीने में 13 महीने वो कैसे रहता था, 12 घंटे काम करता था, रात को सोने के लिए आ जाता था। इस तरीके से उसने कटिया। और ये अमेरिका की बात हो रही है, ये कोई कराची इस्लामाबाद, ये हमारा कल्चर है जिसमें हम कहते हैं कि ये जेल काटी इस तरह की है। ये अमेरिका है जो बात करता है चेक एंड बैलेंस की, रूल ऑफ लॉ की है। और दूसरी तरफ आपने जो बात की वर्जन आइलैंड, मैं बताऊं जहां से शुरू होता है, ये लफ्ज हमने पहली दफा सुना, ऑफशोर कंपनी आइलैंड के साथ। बिल्कुल, ऑफशोर कंपनीज, और उसमें और बड़े लोग फिर सामने आएंगे। बहुत, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी जो 26 लाख फाइल है उसमें पता नहीं कौन कौन लोग हैं। ऑफशोर कंपनी थी, इसका एक आइलैंड है, पूरा जजीरा, लिटिल अपना क्या कहते हैं सेंट जेम्स, उसके सामने इसने और दूसरा जजीरा खरीदा जो कि अपना जायंट सेंट जेम्स।
اور دیکھیں سینٹ کے نام پہ رکھا, سینٹ جیمز پہ, اور کرتوت کیا تھے, مساج سینٹر کے طور پہ اس نے استعمال کیا. اس کے علاوہ منہیٹن مائنرز کو 12 سے 15 سال کی 12 سے 15 سال کی. اور یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرا سے تعلق نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پہ پام جو اپنا وہ بیچ ہے اس میں اس کا گھر تھا, مارا لاگو کے قریب ہے, اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے رہے. 10 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے ساتھ تعلق رہا. ان کی ویڈیوز, ان کی تصاویر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پبلش ہو, یہ سامنے آئے ہے, اسی لیے انہوں نے اسے ہولڈ پہ رکھا. اب آپ سمجھیں کہ کنٹرول, یہ کور اپ ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں جو دنیا کے سامنے نہیں آنی چاہیے تھی وہ بھی ابھی سائٹ کے اوپر ہے. اچھا یہ جو ویڈیوز ہیں کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں, مائنر جو بچیاں ہیں وہ, اچھا میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں میلانیا ٹرمپ بھی موجود ہے, ٹرمپ بھی موجود ہے, یہ ایپسٹین جیفری جو ہے یہ بھی موجود ہے, اور بھی بہت سارے چہرے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور وہ بچیاں وہاں پر بہت ڈر رہی ہیں. وہ ہم نے ایک ویڈیو میں نے دیکھا وہ ڈانس کر رہی ہیں, بہت ساری بچیاں ایک ایج کی 12 سال کی ہوں گی, اور ایک ویڈیو میں 3 بچی ہیں جو کہ بہت خوفزدہ ہیں, بہت خوفزدہ ہیں. ان کو شاید اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہوا تھا ان کے ساتھ. اور یہ یہاں تک بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں, اس میں آپ ذرا بتائیے گا صداقت ہے کہ نہیں, کہ کچھ ماڈلز کو یہ ریپ کرتے تھے, اس کے بعد وہ پریگننٹ ہوتی تھی, پھر ان کے بچے پیدا کراتے تھے اور ان بچوں کو پھر کھاتے تھے. نہیں, یہ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کنٹینٹ اٹ نیڈس ٹو بی ویریفائڈ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. باقی ہاں ان کا ریپ کرتے تھے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مائنرز کا اور اس میں یہ ایلیٹ جن کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کی ایلیٹ اسی طرح کرتی ہے, گٹس جوڑ. جہاں پہ پیسہ ہوگا شہر بانو, جہاں کے اوپر طاقت ہوگی وہاں کے اوپر یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور یاد رکھیں اس میں صرف ریپبلکن نہیں, ڈیموکریٹس ہیں, اس میں پوری دنیا کے بادشاہتیں انوالو ہیں اس کے اندر ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں مسلمان کی. ڈرگ کارٹلز اس میں انوالو ہیں, بڑے بڑے بینکر کے جو لوگ ہیں, جے پی مورگن سب سے بڑا امریکہ کا بینک ہے, گولڈمین سیکس بینک ہے, اس کے لوگ انوالو ہیں, یو نیم اٹ ہے. وہ ورجن آئی لینڈ میں بیٹھ کے اپنی جو چیئر ہے اس کے اوپر میسج کر رہا ہے تو نریندرا مودی اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. وہ میسج کر رہا ہے تو اس کا جہاز اڑ کے ایم بی ایس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے, ایم بی زی سے ملنا چاہتا ہے تو ایک بندہ اس نے کانٹیکٹ ہے اس کے تھرو وہاں پہ ایکسیس کر رہا ہے. مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ جیفری کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جیفری اتنا بااثر آدمی تھا, بالکل میتھ کا اس کو کافی پتہ تھا شروع میں, اور ارب پتی لوگوں کے ساتھ دوستیاں بناتا تھا, پھر ان کے پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں اس کے تھرو اس نے کیا. اچھا اس ساری ٹریجیکٹری میں خاتون کا ذکر ہم نہیں کر رہے, اور وہ خاتون تھی اس کی گرل فرینڈ جس کا نام ہے گلین میکسویل. جو گلین میکسویل یس اس کی بہت عرصہ گرل فرینڈ رہی. بالکل, اور گلین میکسویل لیکن اس نے شادی نہیں کی. ان کا وہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے وہ کہتے تھے پلاٹونک ریلیشن شپ ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے اس کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں وہ برطانیہ کے اندر سوشل سرکل میں بڑی انوالو تھی. اس کا باپ جو ہے وہ زمانے کے اندر وہ بھی اسی طرح سے تھا. اچھا ایک اور چیز اس میں مس نام دونوں کر لیں کہ وہ دونوں یہودی ہیں. اب ان کا آگے اسرائیلی کنیکشن بھی ہم نکالیں گے, موساد کا بھی. گلین میکسویل کا والد جو تھا وہ اسرائیلی کنیکشنز کے اندر تھا. اس کی بھی ساری فارچون پیسہ کیسے بنایا اور کیسے ڈیتھ ہوئی پورا سرار حالات میں جو ایپسٹین کے ساتھ ہوا. گلین میکسویل کیا کرتی تھی, وہ لڑکیوں کو ہنٹ کرتی تھی, انڈر ایج لڑکیوں کو ہے, ان کو لیور کر کے جہاز کے اوپر پہنچایا جاتا تھا ورجن آئی لینڈ میں. اور ان ویڈیوز کے اندر وہ ساری بھی لڑکیاں موجود ہیں ابھی جو سامنے آئی ہیں تصاویریں ویڈیوز, اس میں وہ کہتی ہیں ہم نے کنسنٹ کے ساتھ نہیں یہ کیا. اچھا ہاں, کیونکہ مساج سینٹر تو وہاں پہ لیگل ہے سب کچھ, لیکن جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا تھا, یہ تو اب جو آپ نے بتایا کہ پین انفلکٹ کرتے تھے, یہ تشدد کرتے تھے جنسی طور کے اوپر ان کے اوپر. کچھ ایسے ابھی پوری دنیا میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کی ویڈیوز جو ہیں پیارے پیارے بچوں کی تصویریں اپلوڈ نہ کریں سوشل میڈیا. وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نظر تو ایک ہے, اس کے علاوہ یہ جو بچوں کو تشدد کرنے والے بہت زیادہ سائیکوپیتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب میں نا پیڈو فائلز ہیں, پیڈوفیلیا جو ہے یہ ویسٹ کا بہت کلچر ہے. مائیکل جیکسن اسی چیز کے اندر ہی تو تھے. تو آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اس کے الفاظ ہیں اسی ایپسٹین فائل میں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے برے بندے دیکھے لیکن اس سے ورسٹ آدمی میں نے نہیں دیکھا. یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے, نہیں یہ ایپسٹین کہہ رہا ہے. اور ٹرمپ کے بارے میں ہاں, اور ٹرمپ کے بارے میں اس کی لائن ہے کہ اس کی باڈی میں ایک بھی ڈیسنٹ سیل نہیں ہے, یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے, اور وہ اس وقت امریکہ کو رن کر رہا ہے, صدر. اور سوچیں ایپسٹین کتنا قریب سے اسے جانتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. اور دوسری طرف ایف بی آئی کا میمو جو لیک ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل نے مینیج کر لیا تھا کیونکہ ان کی ویڈیوز ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں, اسی لیے اس کا داماد جیرڈ کشنر جو ہے وہ چلا رہا تھا سارے معاملے کو. ابھی بھی غزہ پیس بورڈ کے اندر وہ شامل ہے. یہ چیز نا اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ اس کے سمجھے کہ جو سیکس ایک اس نے رنگ بنایا ہوا تھا جس میں پراپرٹیز میں کیمرے لگا کے ٹیپنگ کرتا تھا, اس کے پیچھے اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. کیا یہ ایک بندہ تھا, وہ کہاں پہ, کیا یہ صرف انہی کو میسج کرتا تھا جن کے نام ہے,
اس کو بھی تو کوئی میسج کرتا ہوگا کہ ان کو اپروچ کرو, وہ کہاں سے بالکل ہے. اور دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس طرح کرتی ہیں, اس طرح کے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی تک اسرائیل کا نام میڈیا اس طرح سے نہیں لے رہا. انویسٹر تھا یہ, اس کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آیا؟ یہی تو میں نے کہا, انویسٹر تھا, اور پھر اس اپروچیبل کیسے تھا, MBZ تک کیسے یہ اپروچ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے آپ اس کی ای میلیں پڑھیں اور ابراہیم اکارڈ کو دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یہ تو نقشہ پہلے سے کھینچ رہا تھا, 2013-14 کی ای میلز کے اندر ہے. یعنی 2020 کا یہودی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بہت پرانا چل رہا ہے, اور وہ پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں, سب کچھ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے غزہ میں امریکہ کیوں ان کا ساتھ دیتا ہے, کیوں روک نہیں تھے رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ڈور ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری ہے, اس کی 90 لاکھ ٹوٹل اس کی اپنا پاپولیشن ہے, اور وہ کنٹری جو ہے, ایپسٹین جو ہے اس کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے. ان کا پریزیڈنٹ شمون پیرس, اس نے ملوایا دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ. یہ ان کے اخبار میں لکھے آرٹیکل تک جو ہے ایڈٹ کرتا تھا, انہیں بتاتا تھا اس اخبار میں یہ لکھو وہ لکھو. اور براک اوباما کے مشیر کو, جو بعد میں ہارورڈ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنا, اس کو میسج کر رہا ہے کہ اوباما کو کہو اٹیک کرے ایران کے اوپر, سیریا پہ اٹیک کرے. یہ کہہ رہا ہے جیفری, کہتا تھا دنیا میں ایران کو اٹیک کر دینا چاہیے, اس کے ساتھ بات نہیں کرنی. آپ دیکھیں ٹرمپ یہ نہیں کر رہے. آپ ایپسٹین فائلز دیکھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے سال سے اب تک کی پالیسی دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. 8 ملکوں میں کہتا ہے صلح کرائی ہے میں نے, اور 7 پہ اٹیک کیا, اور ایران پہ جو کر رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. بالکل. اور ہر بات پہ ایپسٹین یہی کہتا ہے کہ ایران کو اٹیک کریں, اس سے بات نہیں کرنی, اور نیگیٹو ملا اور بڑا ڈیروگیٹری الفاظ بولتا ہے آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس پورے میتھڈ, اس میڈنس کا سمجھنے کے لیے آپ ایپسٹین فائل پڑھ لیں. مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیز بھی اسی کے نتیجے کے اندر ہی, اور مجھے لگتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو پھر جو ہے حالات اور ڈیفرنٹ ہوتے. اگر ہم انڈیا کی آگے بات کریں گے تو انڈیا کو لے کے جو وہ باتیں کر رہا ہے, اس میں پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کچھ اچھے ریمارکس اس نے پاس نہیں کیے. ویسے تو انڈین, اچھا اس نے یہ بھی کہا, میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا کہ میں انڈیا اور پاکستان کو میں ان کے انویسٹمنٹ کر چکا ہوں, میں ان کو پیسے دے چکا ہوں. جیفری نے کہا ہے, میری نظر سے نہیں گزرا, شاید اس نے اس طرح سے کچھ کہا, لیکن اس کے کنیکشن تو ہیں نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ہے. بل گیٹس کے تھرو اس نے یہاں کے اوپر پولیو کی مہم. بل گیٹس جو ہے, یہ آپ نے بہت زبردست بات کی, بل گیٹس کے ساتھ جو اس کے تعلقات سامنے آئے ہیں, اور اس کے بعد بل گیٹس کا جو پاکستان میں پولیو مہم کا سلسلہ ہے, یہ آپس میں کیسے اصل میں پولیو کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی ایپسٹین نے یہاں پہ فلنتھراپی کی اور یہاں پہ کی. آپ دیکھیں نا, جب یہ خبر آتی ہے کہ پولیو مہم کے اندر بہت کنسرن شو کرتا تھا ایپسٹین ہے, اور یہاں پہ پولیو ورکر پہ جو اٹیک ہوئے اس کو لے کے اسے بڑی تکلیف تھی ہے, تو پھر یہاں کے اوپر جو ایک رائے پائی جاتی ہے خاص طور پہ کہ بھئی یہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی اسے پینے سے, اور یہ میپنگ کر رہے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے, انہوں نے یہ فیک قسم کی ویکسینیشن کی. میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ پولیو جو مہم ہے وہ نہیں پلانی چاہیے, پولیو کے قطرے, کیونکہ یہ بچیوں میں وہ انفرٹیلٹی, مطلب وہ ماں نہیں بن سکیں گی, وہ بانجھ ہو جائیں گی, وہ یہ چیز ختم کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو بل گیٹس کا اب اس کے ساتھ تعلق ہے, تو اس چیز کو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ فیک ویکسینیشن کی کمپین ہے. آپ کو یاد ہوگا شہر بانو شکیل افریدی نے اسے اسامہ بن لادن کو ہنٹ کرنے کے لیے امریکہ نے ایک فیک کمپین چلائی ویکسینیشن کی, جس میں اسامہ بن لادن کے بچوں کا کلیکٹ کیا گیا بلڈ ہے. تو جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو پھر ان طرح کی کیا سرائیوں اسپیکولیشن کو مزید اسپیس ملتی ہے کہ کیا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہودیوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں کو ہم ان کی جنریشن جو ہے اس کو روکیں گے, پاپولیشن کنٹرول کر رہے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایپسٹین فائل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو کنسپریسی ہے جس کی آپ پہلے بات کر رہی تھیں, وہ جینون ہوتی ہیں, وہ سچ ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو پڑھ کے تو یہی لگتا ہے کہ ایپسٹین کا کیا انٹرسٹ ہے. اٹ مینس کہ یہ صرف ریپ تک چیز نہیں ہے, یہ ریپ تو کچھ بھی نہیں ہے, دنیا صرف ریپ کی آواز اٹھا رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پریس اٹھا رہا ہے ریپ کی آواز, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ڈارک فورسز نہیں چاہتی کہ ریپ سے آگے بات جائے. وہ کہتے ہیں بس لڑکیوں کی حد تک ہی رکھیں کہ وہ ایک ریپسٹ تھا, وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں اس طرح سے رنگ لیڈر تھا. لیکن وہ ٹیپ کیوں کرتا تھا مجھے بتائیں. ایک نان الیکٹڈ بندہ امریکن پریزیڈنٹ کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ کیا وہ نریندرا مودی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے, جو کہ نہ کوئی اس کا عہدہ ہے نہ کوئی تمغہ اس کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پاور سینٹر جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. اتنا چینلائز کرنا پاسبل نہیں کہ آپ بکنگم پیلس کے اندر جا رہے ہیں, آپ کو بل کلنٹن 13 دفعہ وائٹ ہاؤس میں بلا رہا ہے, کیا پورٹ فولیو ہے آپ کا, اور اس کے سوا نریندرا مودی پوچھ رہا ہے اس سے. اور جو بندہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے, مائیکل جیکسن ہے, جتنے یہ ایکٹرز ہیں جو کہ دنیا میں چھائے ہوئے تھے, وہ سبھی اس تصویروں میں اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور وہ لیکن یہ منظر عام پہ نہیں آ رہا. ایک اور بات ہے, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. تصاویروں میں نے دیکھا ہے لیکن اس میں میں نے میل نہیں پڑھی کہ وہ جو ہیں میئر نیو یارک زہران ممدانی, ان کی والدہ کا بھی انہوں نے پارٹی تھرو کی تھی اس کو. جی
ان کی بالکل. لیکن یاد رکھیں اس کے اندر ہم سب کو فریم نہیں کر سکتے ایک برش کے ساتھ. بڑے لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق تھا لیکن وہ ہر تعلق اس طرح کا نہیں. جی اس طرح سے تھا. دیکھیں اپنا ایک سوشلائٹ تو وہاں کے اوپر تھا, لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا تھا, اور وہ بھی اس سرکل کا پارٹ تھی. یاد رکھیں ایپسٹین بڑا کننگ آدمی تھا, شروڈ آدمی تھا. اس نے نہیں دیکھا دائیں بازو کے, اس نے نہیں دیکھا بائیں بازو کے. نوم چومسکی سے میسیجز کرتا تھا. نوم چومسکی کتنا بڑا آدمی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسروں کے ساتھ کرتا تھا کچھ ہے. اس کے اتنے اثر و رسوخ کنیکشن. اور حیرت کی بات ہے کہ میرے لیے بڑا ماننا مشکل ہے کہ نوم چومسکی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے, یہ کیا کرتا ہے, ریپوٹیشن کا نہیں پتا ہوگا. اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ اپنا کنیکشن میں تھے. اور ایک اور چیز, وہ چاہتا تھا دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو اور دنیا کے اندر دائیں بازو کی حکومتیں آئیں. شہر بانو اس میں پورے یورپ کے اندر دائیں بازو کی حکومتیں ہیں اور آگے بھی یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو ایران پہ اٹیک کی سچویشن ہے, جو مڈل ایسٹ کا سارے کا سارا نقشہ ہے, یہ وہ ایک بندہ پیچھے بیٹھ کے کر رہا تھا. لیکن اس کے وہی والی بات ہے کہ who was calling the shot. تو مجھے لگتا ہے ایپسٹین سے ہمیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں دیکھنے نہیں چاہتے کہ بھی ہم اس چیز کو دیکھیں. عثمان صاحب, چونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیفری سے, اور نہ ہی ایپسٹین فائل سے, لیکن جو میل سامنے آئی ہیں, جو ڈیٹا سامنے ہے, اس میں ان کا تعلق 1000 دفعہ نظر آیا اور بڑا کلیئر نظر آیا. یہاں سے ڈیلیٹ کیا, آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہاں سے ٹرمپ مٹا رہے ہیں تو وہاں ٹرمپ آ رہا ہے, وہاں مٹا رہے ہیں تو وہاں آ رہا ہے, کہاں سے مٹائیں. بالکل. تو ٹرمپ کا تعلق تو تھا, یہ تو عقل والوں کو سمجھ آ گئی جتنا بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہم اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ریپوٹیشن تو اس کی خراب ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ایک دفعہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, وہ بڑا نوبیل انعام لینے بیٹھا ہوا تھا, اب وہ اس کو نہیں ملا. جناب چل کے تو آ گیا نوبیل, اس کے پاس وہ دے گئی ہے خاتون جو ہے کہ یہ رکھ لو. ہاں, تو ابھی ایران پہ جو حملہ کر رہا ہے, ابھی تک صرف بڑکیں ماری جا رہی تھی, باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہمارا بیڑا پہنچ چکا ہے, حملہ ہونے والا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے ہم حملہ نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوجی آپشن کی ضرورت نہ پڑے, ہو سکتا ہے ہمارے مذاکرات ان سے چل پڑے. اب جب سے یہ 3.5 ملین جو ڈیٹا سامنے آیا, اب ٹرمپ ایران پر کوئی جارحیت کر سکتا ہے, ڈسٹریکشن کر سکتا ہے, عوام کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, دماغ ادھر چلا جائے. ہی از کوائٹ گڈ ایٹ ڈسٹریکٹنگ. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلی ٹرم میں تھے, قاسم سلیمانی جو ایرانی جنرل تھے, جیسے ہی ان کا ہاں, وہ کیوں کیا تھا, کیونکہ وہ 8000 ملازمین کی تنہائی روک کے بیٹھا تھا کہ وہ وال بناؤ, کانگریس پیسے نہیں دے رہی تھی. تو جیسے پریشر ماؤنٹ ہوا, اس نے عراق کے اندر جنرل قاسم سلیمانی کو کر دیا. لیکن مجھے لگتا ہے ٹرمپ اٹیک شاید نہیں کریں گے. اس کی ریزن ہے کہ یہ کراکس نہیں ہے, یہ ایران ہے. یہ 48 سال کا رجیم ہے وہاں کے اوپر, جہاں فوج بغاوت کرنے پہ راضی نہیں ہے, اور وہاں پہ لوگ انقلاب کے لیے باہر نہیں نکلے ہوئے. لوگ نکلے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر مہنگائی کے خلاف, اور یہ وہ مہنگائی ہے جو امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ہے. یہ وہ مہنگائی ہے جو 5 سینکشن لگی ہوئی ہیں 1979 سے لے کے سینکشنز وہاں کے اوپر ہے. بہادر قوم ہے, اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتے, اتنی سینکشنز ہوتی. اور بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ان کے خلاف جو ریلی نکلی ہے, جو آیت اللہ علی خامنئی کے حق میں نکلی ہے, بہت بڑی تعداد میں نکلی. یاد رکھیں ایرانین کبھی بھی ڈسٹریکٹ ہونے والے نہیں ہیں کہ آپ انہیں بائیفرکیشن کر دیں. اور رضا شاہ پہلوی کے تو وہاں پہ 4 لوگ نہیں ہیں, کوئی آرگنائز سپورٹ نہیں ہے وہاں کے اوپر ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ایرانین نیشنلسٹ ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ, کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو, 5000 سال کی امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, ان کا ڈفرینٹ ماڈل ہے نیشنلزم کے کانٹیکسٹ کے اندر. تو میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے وہ چیز مل سکتی ہے. اور رجیم کون ہے وہاں پہ شہربانو, رجیم آیت اللہ علی خامنئی, 86 ان کی اپنا ایج ہے. اگر انہیں ڈیکیپیٹیٹ کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ کلٹ بن جائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا. اور یہاں پہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے بہت شاندار رول پلے کیا. انہوں نے کہا ہماری ملٹری بیسز جو کہ امریکنز کی ہیں, ہماری سوائل سے اٹیک لانچ نہیں ہوگا. یاد رکھیں 2000 ان کے پاس جو ہیں وہ میزلز ہیں مختلف رینج کے, اور اگر وہ میرے خیال میں بیرج پھینکتے ہیں تو ابھی تک یاد ہے اسرائیلیوں کو, اس وقت بھی پینک موڈ میں ہیں وہ ہے, انہوں نے مزہ بالکل ہے. اور سارے آئرن ڈوم سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ایرانیوں نے ڈیپ ہٹ کیا ہے. لیکن ایرانیوں نے اتنی سینکشنز کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ اگر آپ کھڑا ہونا چاہیں تو یہ جو سپر پاور سو کالڈ, یہ بھی تھک جاتی ہیں, یہ بھی ہار جاتی ہیں. اور یاد رکھیں یہ میزل انہوں نے انڈیجنس گراؤنڈ پہ بنائے ہیں, باہر سے لے کے نہیں, اپنے خود اپنا قابلیت کی بیس کے اوپر. جون میں سارے ان کی ٹاپ ٹیئر ایلیمنیٹ کر دی, مار دی. اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے نا, اسی لیے تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اور اسی لیے ایپسٹین کا بھی پرابلم تھا, وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ماریں. بالکل یاد رکھیں وہ موساد کے ایجنٹ سے کہیں زیادہ تھا. موساد کا ایجنٹ تو موساد کے ساتھ رابطے میں ہوگا, اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ تو رابطے میں نہیں ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم تک کیا, تو یہ بڑی گریٹر گیم تھا, یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, اور گلین میکسویل بھی یہودی ہے. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سچ جو ہے منہیٹن کی جیل میں قید گلین میکسویل کے پاس بھی ہے, جس کا تذکرہ نہیں ہو رہا. وہ خاتون جو ہے وہ بہت کچھ اس کے پاس بھی پردے کے پیچھے میں کیا وہ ضرور جانتی ہوگی. پاسبلٹی آپ چیک کریں, اس کو 2019 میں پکڑا گیا, 9 دن میں اس نے خودکشی کی کوشش کی,
اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. 36 دن بعد دوبارہ خودکشی کر لی. اور جو کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے 90% کا اینگل دکھا رہے ہیں, 10% کے اندر ہی سیڑھی ہیں, وہاں کا نہیں دکھا رہی اس کو ہے. اور اس کا بھائی جو مارک ہے وہ کہتا تھا کہ ایپسٹین مجھ سے گپ شپ لگا کے کہتا تھا کہ مارک اگر میں بتا دوں نا اپنی ٹیپس نکال کے تو ایک کانگریس کے الیکشن امریکہ کے نہ ہو سکیں, ہر دوسرے بندے کی ٹیپ میرے پاس ہے. اور اس نے جو پیتھولوجسٹ رکھا جس نے سارے کا سارا ٹاپسی چیک کی, اس نے کہا گردن کو دبا کے مارا گیا, اس نے سوسائڈ نہیں کیا. تو یاد رکھیں انہوں نے یہ ایک طرح کی کوشش ہے ان فائلز کو دبانے کی کہ جب اسے کرنے سے پہلے اگر وہ سوسائڈ کرنا چاہتا ہے, ایک عام آدمی کی سوچ ہے, تو وہ ان کا کچھ نہ کچھ تو نکال کے جاتا نا, اتنی ٹیپس تھی اس کے پاس. لیکن یاد رکھیں وہ ڈارک فورس اتنی طاقتور ہیں, اگر وہ کلنٹن ٹرمپ کو مینج کر سکتی ہیں تو ایپسٹین کا تو کچھ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, مودی کے بارے میں کہا گیا کہ مودی وہاں پر ڈانس کرتے رہے ہیں, ان کو اسرائیل کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو ناچ کے دکھاتے رہے. جی بالکل. ان کو کیا کون سے گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں انڈین یا تامل گانوں پہ, وہ میرے خیال میں جو عبرانی گانے ہیں جو اس کی اپنا ہوں گے جو کہ تو چوڑی پجامہ پہن کے ڈانس کرتے ہیں. چوڑی پجامہ تو بالکل ہے, کیونکہ جب بھی ڈالنے کا تو انہیں بہت شوق ہے, تو اس لیے وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کا ڈانس تھا. اچھا, اس سارے میں اتنا خوف آیا نا ڈاکومنٹس پڑھ کے, اور جو لوگوں نے ڈاکومنٹریز بنائی وہ دیکھ کے, سب سے فنی چیز تھی کہ مودی وہاں پہ ڈانس کرتا رہا. بالکل. اصل میں وہ اچھا مودی اسرائیل میں ڈانس کرتا ہے, اسرائیل میں, لیکن شاید وہ اس میں کچھ لوگوں کا, میں نے آئی ڈونٹ نو یہ چلے گا یا نہیں, کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ شاید وہ ریپ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے ڈانس کر کے دکھا دیا. جی میرے خیال میں ہاں ان کی, کیونکہ مسز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تعلقات کس طرح سے رہتے ہیں. بالکل اسی لیے, لیکن ان کے ایپسٹین کے ساتھ ضرور تعلقات تھے, اور ان کے اپنے جو بالکل. تو وہ آپ سوچیں ایپسٹین نے مودی کو بھی نچا دیا, ایک ایسا بندہ جو دنیا میں بگیسٹ ڈیموکریسی میں ووٹ لے کے آیا, وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, امبانی بیچ میں انوالو ہے اس کے اندر ہے, اور انیل امبانی انوالو ہے, اور انیل امبانی جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, کہاں پہ, مینہٹن کے اندر ہے. اور وہ میسج کرتے ہیں ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد مارچ کے اندر کہ لیڈرشپ وہاں پہ بات کرنا چاہتی ہے, آپ ہماری میٹنگ کرا سکتے ہیں. اور وہ سٹیو بینن کو کہہ رہے ہیں, کس کیپیسٹی میں انیل امبانی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو الیکٹڈ قوتیں ہیں دنیا میں ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں ناچتا رہا ہے؟ یہ اس لیے ناچتا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جون کے مہینے میں تم ابھی ملاقات کر کے گئے ہو, اگلے مہینے اسرائیل چلے جاؤ. یاد رکھیں اسرائیل سے متعلق جو انڈیا کی پالیسی 92 میں چینج ہوگی, 92 میں انہوں نے تسلیم کی ہے, اس سے پہلے انڈین بھی سفر نہیں کر سکتے تھے وہاں کے اوپر ہے. اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ بھئی اگر تم نے اسلام دعا رکھنی ہے, مودی کو بہت شوق ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ بھئی میں بہت زیادہ کڈل کرنے والا اور انڈیا کو ایک سپر پاور بنانے والا ہوں. تو اس کو میسج, پاکستان نے مار کے حق میں سپر پاور کے نکال دی پار. بالکل, وہ تو ہو گیا ڈائلیوٹ ہے. تو انہوں نے میسج کیا کہ بھی ناچ گانا کر کے دکھاؤ, اور ناچ گانے کی ویڈیو میرے آپ تک نہیں پہنچی لیکن ایپسٹین تک پہنچی. وہی ایپسٹین نے وائٹ ہاؤس بھیجی, اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا, اس کا مقصد پورا ہو گیا. اب وہ انڈین سارے چاہتے ہیں کہ مودی صاحب کا ڈانس کون سا تھا, وہ سالسا کر رہے تھے, وہ جو آپ نے کہا کہ وہ کیا نیچر تھی ڈانس کی ہے, تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو مودی صاحب خاموش ہے اس چیز کے اوپر لے کے, تو سوچیں جو مودی کو نچا سکتا ہے. بڑی بڑی پائلیں پہن کے ڈانس کیا ہوا انہوں نے, چھن چھن چھن, میرے خیال میں بالکل وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی سال جو ہے آپ چیک کریں کہ $10 بلین کی ڈیل کی ریلائنس گروپ نے, امبانیز کی گروپ نے. اوکے, ڈانس کا یہ فائدہ ہوا, ڈانس کا فائدہ ہوا. $715 ملین کا انہوں نے ویپن پرچیز کیا. ایون غزہ میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا, لیکن مودی اوپر بڑھتی, ناچنا پڑتا ہے پشپا بن کے. بالکل ایسے ہی. اچھا, عمران خان کے بارے میں انہوں نے کیا یوز کیے ورڈز کہ یہ تھریٹ ہے امن کے لیے؟ انہوں نے کہا امن کے لیے تھریٹ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف سے متعلق جو ہیں, جو اس کے اندر ای میلز آئی ہیں, اس میں نواز شریف کو لے کے جو میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے جو بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ آپ ان کو اسسٹنس بھی جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس دیں, ان کو پیسہ دیں, خط و کتابت یہ بھی, لیکن اس کے پیچھے چائنیز کنیکشن بھی ہے, اس کے پیچھے سعودی عربیہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایلیمنٹ تھے, اور براک اوباما کی گورنمنٹ بھی انگیج کرنا چاہ رہی تھی. تو پاکستان کو لے کے حوالے جتنے بھی ہیں وہ بڑے شہر بنو سرسری نوعیت کے ہیں, وہ کوئی خاص نہیں ہے. نواز شریف کا بھی کسی حد تک ذکر ہے, لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا حوالے کے کانٹیکس کے اندر ویسے نہیں. لیکن ہاں شاہ محمود قریشی سے ملنا چاہتے تھے 2010 میں ایپسٹین, اور بار بار وہ کہتے تھے پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ شاہ محمود قریشی سے, اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ شاہ محمود قریشی سے کہ پیر صاحب سے میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, تو پیر صاحب نے کوئی تعویذ کیا کہ نہیں کیا, یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. پیر صاحب کا دم درود تو نہیں چل گیا ایپسٹین پہ؟ وہی نا, اب یہ شاہ محمود قریشی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا. عمران خان کے بارے میں صرف یہ بولا گیا کہ وہ تھریٹ ہے, وہ تھریٹ ہے امن کے حوالے. یاد رکھیں عمران خان کا جو ایک اور چیز یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, تو یہاں پہ تو یہودی کے بارے میں یہ کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے تو انہیں کلین چٹ مل رہی ہے. بالکل اس کو تو ہٹاؤ, یہ بالکل اس کی وجہ کہ عمران خان کا جو ریاست مدینہ کا ریٹرک تھا, نیریٹو تھا, پرو اسلامک جو ایک وہ خاص طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا, اس چیز کو لے کے ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر میں نے پڑھی
کہ وہاں پہ گولڈمین سیکس کے ایک جو بندے ہیں جو کہ امریکہ کا بہت بڑا بینک ہے, اس نے بات کی ایپسٹین کو ای میل میں کہ عمران خان لیڈرشپ از اے سلو موشن کار کریش ڈسپائٹ چائناز اسکیفولڈنگ, کہ چائنا کے سہاروں کے باوجود ایک سلو کار کریش ہے کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اس طرح ان کو لگتا تھا پرفارم نہیں کر پا رہی اکنامک گراؤنڈس کے اوپر ہے. تو یہ خان صاحب سے متعلق جو ہے ایک تبصرہ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. اور دوسرا پولیو ورکر کو لے کے جو اٹیکس ہیں ان پہ بہت زیادہ کنسرن تھا. انہوں نے پوچھا بھی ان سے, یہ جیفری یا بل گیٹس, جیفری بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے بندے نے جیفری سے پوچھا نائجیریا پاکستان کے پولیو ورکر پہ اٹیک ہو رہا ہے, آپ صورتحال بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے. تو دیکھیں جی ہاں, ہمیں وی نیڈ ٹو ٹیک تھنگز ود اے پنچ آف سالٹ. اگر ایپسٹین کسی معاملے میں بھی انوالو ہے تو وہ پلین نہیں ہے. ہمیں وہ ویکسینیشن کا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, کنسپریسی جو ہیں, ہاں کنسپریسی کو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ویلیڈیشن ملتی ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, جو کووڈ کی ویکسین تھی اس کے اندر بھی دہائیوں سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا بل گیٹس ہے, اور وہ جو ویکسین تھی یاد رکھیں وہ جو دنیا میں بھیجی گئی اس میں جو غریب ملک تھے ان کو اسپیشلی بھیجنے کے اندر بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بڑا ہاتھ ہے. اور ایپسٹین نے طلاق بھی کروا دی کیونکہ اس نے بلیک میل کیا بل گیٹس کو ہے کہ تمہارا رشین. بل گیٹس کو بل گیٹس کی بیوی نے بھی تو کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اس کی ناپسندیدگی کی بات یہ تھی کہ اس کا تعلق تھا اس سے جیفری کے ساتھ. ہاں, اور جیفری جو ہے اس کو سمجھ آ گئی تھی, بل گیٹس کو برج گیم کا بڑا شوق تھا, وہ کارڈ والی ہے, تو رشین لڑکیوں کے ساتھ اس نے ان کا سلام دعا کروائی. اسی چکر میں بل گیٹس کو بلیک میل کیا کہ بھائی میری فاؤنڈیشن کو پیسے دو, نہیں تو نہیں. تو بل گیٹس کو $29 بلین کا نقصان ہوا جو ان کی میسز لے گئیں طلاق کے بعد. تو ایپسٹین نے ڈنڈ بھی ڈالا بل گیٹس کو. تو یہ کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں آپ. بالکل, اور یہ تو ابھی کچھ نہیں, ابھی 35 لاکھ نکلا کیا ہے سامنے, وہی تو میں بتا رہا ہوں. اور اب میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں, لیکن اس مطلب سوری مجھے وہ ویکسین سے جو کرونا کی ویکسین ہے اس نے تو کتنا نقصان پہنچایا. وہ تو کمپنیز نے بھی اب باقاعدہ ایک پورا تھیسس اس پہ چھاپ دیے کہ جی ہاں ہم نے جلدی میں کچھ اس کی چیزیں نہیں صحیح کی اور لوگوں کو اس کا نقصان بھی پہنچا, لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بھی آئی, یہ چیزیں تو اب آن ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن میرا نا ویکسین سے اعتماد اٹھ گیا. میں وہی تو بتا رہا ہوں, ہم خود جب پڑھتے ہیں کہ یار یہ جو کووکس پروگرام جس کے تحت اس کی کمپنی نے غریب ملکوں کو یہ چیز بنا کے بھی دی اور ڈسپیچ بھی کی ہے. غریب ملکوں میں ہم بھی ہیں, پاکستان بھی ہے. ہاں بالکل, اور پھر وہ نو ڈاؤٹ دو ہی ملک ہیں افغانستان پاکستان جس کے اندر پولیو کا مسئلہ ہے, تو وہ بار بار آ کے ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کیا وہ تھا انٹرسٹ. چلے بل گیٹس کو تو سمجھ آتی ہے, ایپسٹین کو کیا انٹرسٹ ہے. ایپسٹین تو بغیر کسی مطلب کے کسی کو, اور ایپسٹین کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ کیا کریں گے. تو کہتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں. اس نے کہا آف کورس اسے کنسرن تھا پاکستان میں پولیو ورکر پہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں نا بد اعتمادی پھیلاتی ہیں. انسانیت اس میں تھی نہیں, جانور سے بدتر وہ آدمی تھا. مائنر بچیوں کے ساتھ وہ پورا لوگوں کو بلا کے لا کے وہ ان سے ریپ کراتا تھا, اور نہ صرف ریپ کرواتا تھا بلکہ ٹارچر کرتا تھا, ٹارچر کرتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو اپنا ویڈیو میں ریکارڈ کرتا تھا اور اس کو دیکھ کے جو ہے اپنا جیسا کہہ لیں کہ سکون ملتا تھا اس کی اس چیز کو, اور اپنی ساری پراپرٹیز کے اندر اس نے یہ چیزیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں. یاد رکھیں یہ 20 سال کی انکوائری میں ابھی چیزیں ہم تک سامنے آئی ہیں, نہیں تو اوپر لیول کی جنٹری کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. ماڈل جو ہے وہ اس کی شکار تھی, وہ واپس آئی, اس کی ویڈیو بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے لوگ جو ہیں یہ معصوم بچیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, مساج کے بہانے یہ ریپ کرتے ہیں. اور اس میں بکنگم پیلس بھی شہزادہ اینڈریو بھی انوالو ہے, برطانیہ کے اندر جو اپنا گورڈن براؤن کا اس کا, اب سوچیں زیادہ تر اقتصادی مشیر اس میں اینڈریو, اسی لیے پھر انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. ہاں کیونکہ ان ملکوں میں اب اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا. جیسے ہی یہ چیز پبلش ہوئی ہے برطانیہ کے اندر اینڈریو کو انہوں نے ہٹا دیا, سلویکیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہٹ گئے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ناروے کا ایک ڈپلومیٹ تھا, اس نے اس کو فنی میسج بھیجا کہ جب بھی تم کسی انڈین یا سام کو دیکھو تو سام کو چھوڑ دو, انڈین کو مارو. یہ چیز ہے. اور یہ انڈیا گالیاں دیتا تھا, جی انڈیا کو گالیاں دیتا تھا. ایک آدھ دفعہ انڈیا گیا تو اس نے کہا ایم لیونگ انڈیا ہیٹ اٹ, اس کی وجہ مجھے گرمی پسند نہیں ہے اور انڈیا از لائک اے شٹ فلدی. یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں, انڈیا میں رہ چکا ہوں اور مجھے ادھر گیا ہوا تھا, سخت نفرت ہے. کیونکہ اس نے یہ کافی مطلب ایسے ڈیروگیٹری ورڈز ہیں, ہماری اگر آڈینس میں انڈین بھی ہوں گے تو انہیں اپنے پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہیے کیوں ناچتے رہے ہیں, اس لیے پوچھنا چاہیے جس کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں وہ آپ کے ملک کے بارے میں یہ ریمارکس پاس کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں سانپ, اور یہ والی کوئی کہانی تھی کہ سانپ اور اگر انڈین کو دیکھو تو سانپ کو چھوڑ دو, انڈین کو مار دو. اور یہ گفتگو ہو رہی ہے ایپسٹین سے. تو نریندرا مودی صاحب بتائیں کہ مہا بھارتا کی بات کرتے ہیں, ناچ کے دکھاتے رہے ہیں. بالکل. اچھا اس کے علاوہ وہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں, جو شہزادے ہیں ہمارے یو اے کے, اور وہ بھی شہزادے ہی ہیں, شہزادے ہی ہیں. وہ یو اے کے شہزادے جو ہیں ان کی تو تصویریں بھی دیکھی ہیں, رنگینیوں کے درمیان کافی. جی ویسے تو یہ تو اپنا ان کا ٹریڈ مارک رہا ہے شہزادوں کا, اسی کام کے لیے تو وہ فیمس ہیں. یاد رکھیں ٹرمپ ایسے ہی تھے,
یہ کوئی ٹرمپ نئی چیز نہیں ہے. خواتین سے متعلق ان کے ریمارکس کیا تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے 2016 کی کمپین سے ہے, تو موسٹلی بالکل ہے. تو MBZ جو ابھی شہزادے نہیں رہے, اب تو وہ بن گئے صدر بن گئے پریزیڈنٹ. ابھی ایک شہزادے ہیں کرون پرنس ہمارے, وہ بھی تک UAE کے جو ہیں, UAE کی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے اندر؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو سب سے بڑی جو ٹریڈ کمپنی ہے کنٹینر کی ہے, اس بندے کے ساتھ تعلق اس نے کام کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگلی یہ چینلائز کرتا تھا, ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتا تھا. کسی بڑا بندہ اور وہ بزنس مین جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ گھیرتا تھا. اور یاد رکھیں ابھی جس طرح سے UAE کا تعلق ہے اسرائیل کے ساتھ, کسی اور کا نہیں ہے. یہاں پہ ابراہیم کاٹ کہتا ہے تو انہوں نے تسلیم کیا, تو وہ چاہتا تھا کہ UAE ہر صورت کے اندر جو ہے اسرائیل کے قریب آئے ہے. تو اس چکر کے اندر اس نے MBZ سے ملاقات بھی کی, بلکہ MBZ نے انہیں انوائٹ کیا. اور چیک کریں کہ آپ 9 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے 2017 کے اندر ہے, اور اسی 2 دن پہلے ایک طیارہ اڑتا ہے پیرس سے ایپسٹین کا, جو للیتا ایکسپریس, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نے سفر نہیں کیا. اب آ رہے ہیں ان کے لوگوز آ رہے ہیں کہ بھئی اس میں 8 دفعہ بھی بیٹھا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کلنٹن صاحب بھی بیٹھے ہیں. کیا بات. تو یہ لولیتا ایکسپریس جاتا ہے وہاں کے اوپر, ٹچ ڈاؤن کرتا ہے ریاض میں, کنگ فیصل جو اپنا وہاں پہ, اور وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت MBS بھی موجود ہوتے ہیں اور جیف بیزوس بھی وہاں پہ ہیں, جو کہ امریکہ کے کہہ لیں یہ امیزون کے مالک ہیں, واشنگٹن پوسٹ کے مالک ہیں. تو ان سے ملاقات کر کے واپس چلا جاتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز چیک کریں, ویسٹرن پریس جو ہے وہ اس چیز کو لے کے ہمیشہ جو ہے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ بیک فٹ پہ رہا. اس نے خبر جو ہے دی نہیں, بریک اس طرح سے نہیں کی ہے. اور جس خاتون نے اس کی بریک کی ہے وہ خاتون ابھی بھی لکھ رہی ہے کہ مجھے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ جینون نہیں لگتی ہے. وہ جرنلسٹ ہے. اور یاد رکھیں, اگر آپ کو یاد ہو, پاناما پیپر بھی نیو یارک ٹائمز, گارڈین, BBC نے نہیں چھاپے تھے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہیں. یاد رکھیں یہ خود بھی میڈیا موگل بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر. آپ کو خبر بتانے والے بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. اسی لیے وہ جرمنی کے جو لوکل اخبار ہے اس نے پاناما پیپرز کو شائع کیا تھا. اچھا بٹ کوائن کا کیا تھا؟ یہ بٹ کوائن مسلم ممالک میں بھی کچھ کرنا چاہ رہا تھا. جی, یہ بٹ کوائن کے جو سٹارٹ کے لوگ تھے 2016 میں ان سے انگیج کیا, کہتا ہے شریعہ کمپلائنٹ ڈیجیٹل کرنسی وہ لے کے آنا چاہتا تھا مسلم ورلڈ کے اندر, شریعت کے ساتھ کہ بھئی اس کے اندر ٹھیک ہے جو بھی مسلمانوں کو مسئلہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایلیمنٹس ہونے چاہیے وہ ٹھیک ہے, سود نہ ہو کچھ ہے, اس چیز کے اندر بھی جو ہے یہ انوالو ہے. تو میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ وال سٹریٹ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے والا بندہ اس حد تک دنیا میں چلا گیا کہ وہ جو چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا میسج کرتا تھا اور چیزیں ویسی ہونی شروع ہو جاتی تھیں. تو سوچیں پاور. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, اسے اریسٹ کب کیا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. وہ مرا کب؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. اس کے علاوہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل تھا. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات ہے, جب جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی فائلیں تو ان کے ہاتھ میں بھی تھی, تو ڈیموکریٹس نے کیوں نہیں پبلش کیا؟ ان کے ہاتھ میں تو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ بھی انوالو ہوں گے. وہ بھی بل کلنٹن تو انوالو تھا, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی فورسز تھیں جو بائیڈن کو بھی ایکسپلائٹ کر رہی تھیں یا بلیک میل کر رہی تھیں کہ یہ فائلیں نہ نکالو. نہیں تو وہ ٹرمپ کی اگر نکال دیتا نا شہر بانو, تو یہ کبھی کبھی صدر نہ بنتا دوسری ٹرم کے لیے. بالکل ان کے اوپر بھی کوشچن ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈیموکریٹس بھی جو ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. ابھی کانگریس نے بلایا ہیلری کلنٹن کو, اس کے ہسبینڈ کو بھی ہے, تو جو بائیڈن کو بھی پوچھنا چاہیے. انہوں نے بھی کہا اپنا بیان دینے کو لیے راضی, وہ بیان دینے کی تیار. اصل بیان تو ہے ٹرمپ کا, وہ تو 34 سال پہلے پریزیڈنٹ تھا, وہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ویسے دیکھیں اس کا بھی پرابلم یہی تھا مونیکا لیونسکی کے تحت ہے, وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں 3 سال تک تو ڈونلڈ ٹرمپ سیف زون کے اندر ہے, کیونکہ بینگ پریزیڈنٹ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیوں فائل سامنے آئی ہیں؟ کیا ایسا مجبوری تھی؟ ابھی بھی تو روک سکتے تھے جو اس وقت روکتے رہے. تو روکنے کی انہوں نے کوشش تو بھرپور کی, لیکن کانگریس جو ہے نا بڑی ایکٹیو تھی روک کرنا. وہاں پہ ڈیموکریٹس ہے, انہوں نے کہا ہر صورت میں اس کو پبلک کر کے اپنا اس کا ڈی کلاسیفائی کرے تاکہ پبلک کو پتہ چلے کیا چل رہا ہے. لیکن میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. 35 لاکھ ہے, وہ جو 26 لاکھ انہوں نے ہولڈ کی ہے نا, اصل چیز وہ ہے جو 20 سال سے کرکس اکٹھا کیا ہوا ہے FBI کا, وہ چیز. اور اس میں نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس میں بڑے بڑوں کے نام آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ سوچیں کہ حیرت ہے کہ ناروے کی جو اپنا لڑکی ہے جو کہ ان کی کوئین آگے بننے والی ہے, وہ تک اس کے اندر انوالو ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف مرد حضرات ہیں اس میں, لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے معاملات کو مینج کر رہا ہے, اور نہ صرف ان کو مینج کر رہا ہے بلکہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. تو انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے لیے جو ہے, مجھے لگتا ہے کی ٹیک اوے یہ ہے کہ کیا اس کے کہنے سے پالیسی انفلوئنس ہوئی, کیا دنیا میں تبدیلی آئی, اور وہ کون سی فارن پالیسی کے ایسٹ چینج ہوئی ہیں. تو جس میں انڈیا سے متعلق جب اس سے پوچھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتصادی مشیر نے جو بعد میں ہارورڈ کا پریزیڈنٹ تھا کہ یہ ٹھیک تھا یا ہیلری ٹھیک تھی, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے انڈیا اسرائیل. اس نے کہا انڈیا اسرائیل کیا کہتا ہے, انڈیا اسرائیل کبھی قریب اس طرح سے نہ آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے, اسی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے ایپسٹین نریندرا مودی کو ہمیشہ ہانٹ کرے گا. مسلمز کے وہ خلاف تھا,
مسلم کے خلاف نہیں کہہ سکتے تھے آپ، لیکن ایران کے سخت خلاف تھا یہ. ایران ہی تو کھڑا ہوا ہے نا، ایران ہی بالکل کھڑا ہوا. یاد رکھیں جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ہے. اور دوسرا سب سے زیادہ ذکر اس نے چائنا کا کیا. وہ چائنا کو کہتا تھا یہ ہمارا دشمن ہے، اسے مینج کرنا ہے. 1000 دفعہ اس نے، 1000 سے زیادہ دفعہ اس نے ذکر کیا پوٹن کا. پوٹن سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ میں وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہاں میں پہنچ جاؤں گا. تو وہ ہی انیبل. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے صرف 3 سے 4 لوگ ہیں جن کا ذکر نہیں آیا ہے اس میں. مطلب ایک آیت اللہ خامنئی ہے، ایک وہ ہے پوٹن، اور ایک وہ جو ہیں جو شمالی کوریا کا جو ہے، نارتھ کوریا کے، ہاں جی، کم جونگ ان. ہاں کم جونگ ان. اور ایک پتہ نہیں کہاں چائنا کے جو تھے پریزیڈنٹ کہ یہ 4 لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو نہیں ہیں. باقی بالکل بھی دور تک نہیں ہے. بالکل نہیں. آیت اللہ علی خامنئی اسی لیے تو آیت اللہ ایران کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے. میرے میں آیت اللہ کو کم جونگ ان کے سامنے لانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اخلاقی جو برتری حاصل ہے ان سب کے اندر آیت اللہ علی خامنئی کو، وہ تو کسی کو نہیں ہے. اور جتنا رuthless رجیم ہے اس وقت نارتھ کوریا کا، اور آف کورس ہم کہہ سکتے ہیں روس کا، اور چائنا میں بھی اتنی آزادی تو نہیں ہے، لیکن تو آیت اللہ کو مجھے لگتا ہے ہمیں سیم بریتھ میں مینشن نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہے آیت اللہ علی خامنئی، بالکل ہے. اور جتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری، پوری زندگی آپ چیک کریں، شیشے کی طرح کلیئر ہے. بالکل ہے. اور آپ ان کے چہرے کو بھی دیکھیں تو ویسٹ بڑی زیادتی کرتا ہے جب ان کا چہرہ دکھا کے وہ ڈیروگیٹری اور گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے ان سے متعلق ہے. تو مجھے لگتا ہے جو مورل گراؤنڈ انہوں نے سیٹ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 100 سال تک بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے. بالکل. اور یاد رکھیں کہ اور آپ کو میں چیز یہاں پہ بتا دوں، ایک اور بد کریکٹر ہے، ہیو ہیفنر اس کا نام تھا. وہ کیلیفورنیا میں تھا. وہ تب کا ایپسٹین تھا 1971 میں. وہ بھی اپنے گھروں میں یہ پارٹیاں کرتا تھا. اس کا پلے بوائے میگزین تھا جس کے اندر رشین لڑکیاں بھی تھی، جس کے اندر مائیکل جیکسن تب بھی جاتا تھا، اور ٹرمپ تب بھی اس کا دوست تھا. ٹرمپ کی اس کے ساتھ بھی تصاویریں ہیں، اور وہ بھی اسرائیلی کنیکشن کے ساتھ کام کرتا تھا. یاد رکھیں یہ بڑے لیول کے اوپر اسرائیل جو ہے نا وہ لیور کرنا چاہتا ہے، پالیسی فریم ورک کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہے امریکہ کی ہے. اس کے لیے اس نے جتنے لوگ تھے ان کی کمزوریوں کا بھی فائدہ اٹھایا. اور ان لوگوں کو، میں حیران ہوں ویسے کہ بل کلنٹن ایک ایسی جگہ پہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ بندہ انڈر اوتھ ہے، اور کیا انٹیلیجنس نے اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا جس پراپرٹی میں وہ داخل ہو رہا ہے اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیول کے لوگ ہیں جن کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ انٹیلیجنس وہ پڑھ رہا ہے. ڈیفینیٹلی میں یہی تو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے بلیک میل اپنا کیا گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ اب آ کے ایپسٹین کو برا آدمی کہہ رہے ہیں، لیکن جب ایپسٹین جب پھر رہا تھا تب تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. جب دوستیاں تھیں پھر ہاں اس کا ہاں. تو آپ سوچیں کہ ایپسٹین اس تالے کی چابی تھا جس چابی کو توڑ دیا گیا، جسے کھول کے آپ اس پوری دنیا کے اس ڈارک سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں. تو میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں، لیکن کیا ووٹ کے بعد جو پالیسی فریم ورک ہے پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی اس طرح آپریٹ کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ووٹ مودی نے لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایپسٹین کو مار دیا ہے تو ایپسٹین کا جو مافیا تھا وہ رکا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایپسٹین کا کسی اور نام سے جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح بندہ کھڑا ہو جائے گا، اور کسی اور آئی لینڈ میں یہی ہو رہا ہوگا. بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، اور سوچیں آپ کہ اس کے اندر جیسے میں نے کہا نا کوئی ایک گروپ انوالو نہیں ہے، آپ چیزیں پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور آپ حیران ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کیا مڈل ایسٹ، کیا یورپ، کیا ناردرن امریکہ، مطلب ہر جگہ پہ ہر طرح کا بندہ ہی انوالو ہے. پیسے سے تعلق ہے، طاقت کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اقتدار کے ساتھ تعلق ہے، پوزیشن کے ساتھ تعلق ہے، سارے جو ہے سسٹم کا پارٹ ہے. وہ کیا کہاوت ہے، اس حمام میں سارے ہی ننگے. اس حمام میں بالکل ہے. اور یہ پاور سینٹر کا دیکھیں، یہ چیزیں ان کا حصہ ہیں. کیا پاکستان میں ویڈیو ٹیپس نہیں بنائی جاتی ہیں؟ کیا پاکستان میں اس کی بیس پہ بلیک میل نہیں کیا جاتا آڈیو؟ لیکن اس کا آپ کہہ لیں میگنیچیوڈ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ. تو مجھے لگتا ہے کہ لیکن اس میں زیادہ شاکنگ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے مائنر کو یا ریپ کیا، اس میں زیادہ شاکنگ یہ کہ یہ سب اس میں انوالو تھے. ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ انڈر اوتھ بھی تھے میجورٹی جو ہیں. بل کلنٹن جو ہوتے میرے خیال میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملے بھی تھے اس کے اندر میں کلین ہوں. یہ 90 کی دہائی کا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو 90 کی دہائی کی ویڈیو کی وجہ سے اگر پالیسی چینج کرنی پڑ رہی ہے تو بات تو ابھی کی بھی ہے. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت ٹول بن چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو نائب ہے وہ ڈپارٹمنٹ جسٹس کا، وہ اس کا اپنا وکیل ہے. تو آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ جو فائل جو روکی ہوئی ہیں اگر وہ سامنے آتی ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ سامنے آ گئیں تو ایپسٹین کو مارنے کا فائدہ نہیں ان ڈارک فورسز کو. ایپسٹین کو مارنے کا فائدہ اسی صورت میں تھا کہ وہ فائلیں ان کے ہاتھ لگیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے نہ آئے. آپ دیکھیں یہ کوئی اپنا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کسی جیل میں بندہ نہیں مر گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا ہارٹ بند ہو گیا. یہ امریکہ کی منہیٹن کی جیل ہے جہاں کے اوپر وہ مرا،
اور اس کے بعد نیگلیجنس کر کے وہ فائل بند کر دی گئی. اس کا مطلب ہے ڈارک فورسز نہیں چاہتی کہ مکمل سچ میرے اور آپ تک پہنچے. جو مین ڈارک فورسز ہیں یا جو اس کے پیچھے جو مین لوگ تھے وہ تو ابھی بھی ہوں گے. وہ تو ڈیفینیٹلی اور پارٹس ابھی بھی ہیں. مجھے لگتا ہے وہ لوگ نہیں ہے, وہ ایک سوچ ہے, ایک مافیا ہے جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے امریکہ کو اور مسلم ورلڈ کو. اور وہ اسرائیلی اور وہ ہاں ڈیفینیٹلی اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے, یہودی مائنڈ سیٹ ہے. یہودی تو نہیں کہہ سکتے, یہودی تو بڑے بہتر بھی لوگ ہیں. مسلم ہمیں اس چیز کو بڑی باریکی سے دیکھنا پڑے گا. بالکل زائنسٹ لابی ہے وہ, بالکل وہ کتنی زبردست طریقے سے ایک پلاننگ کی گئی ہے ان کی جانب سے. یہ میں نے سنا تھا کہ یہودی جو ہے وہ پلاننگ کر کے چلتے ہیں. بالکل, اور یہ آرمز کی سمگلنگ بھی کرتا تھا. یہ بھی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اور اس کے اندر وار زون کی بڑی کمپنیاں بھی انوالو ہیں جو کہ بڑے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ جائگنٹک فنامنا. یہ ایک بندہ نہیں تھا, نہیں بالکل بھی نہیں ہے. پورا ایک مائنڈ سیٹ جسے آپ نے کہا نا, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا, یہ ایک سوچ ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک فورس ہے. بالکل, اور یہ ریبٹ ہول اب اندر چلتے جائیں, چیزیں پرتیں کھلتی جاتی ہیں اور اب حیران ہوتے جاتے ہیں. یہ آ مومنٹ ہے آپ کی لائف میں کہ یہ سسٹم دنیا میں چلتا کیسے ہے. یہ آپ یقین کریں ایسے ہی جیسے مافیا آپریٹ کرتا ہے, یہ اسی طرح سے مافیا کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, سیسیلین مافیا. اور آپ نے سنا ہوگا بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. تو یہاں کے اوپر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ تو پورے طریقے سے سارے معاملات ایسے مینیج ہو رہے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ تصویریں بھی ہیں کہ ایک طرف چکن پڑا ہوا ہے, یہاں چکن پڑا, درمیان میں ایک بچے کی باڈی ہے اور اس کو بھی بلیک کیا ہوا ہے, صرف ٹانگ نظر آ رہی ہے. اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا جینوئن قسم کی تصاویر ہے, کیونکہ ابھی تک اس طرح کی رپورٹنگ تو نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ 1,80,000 تصاویر ہیں شہربانو, اور 2,000 ویڈیوز ہیں. وہ کس نے دیکھی ہیں ساری ویڈیوز؟ ہیں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں, ان کو باندھ یہ تو ہے نا بروٹیلٹی کے ساتھ. بالکل, یہ انسان کو اذیت دے کے اس پین میں پلیئر لیتے تھے. اور کچھ ٹیپس بھی نکلی ہیں جن میں وہ بچیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. بالکل ایسے. اور آپ گلین میکسویل کو جو ہے نا ایگزونریٹ نہیں کر سکتے, اس گھٹیا خاتون کو, کہ وہ اس سارے کے اندر ہاں وہ اس کے لیے کام کرتی تھی. اس میں موسٹلی جتنی بھی وہ بچیاں تھیں نا وہ سب غریب گھرانوں کی تھیں. بالکل ہاں, آف کورس انہیں پیسے کے لالچ دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. بالکل جیسے وہ ایک بندی نے سب سے پہلے آ کے اس کے خلاف بیان دیا نا, اس کے بعد پھر جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے تو ہزاروں نکل آئی ہیں اور سب کے ڈفرینٹ اس سے بھی بھیانک باتیں سامنے آئی کہ یہ کس طرح سے. بالکل. اور شہربانو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جتنا یہ بڑا سکینڈل ہے, اس سے 1% کے اوپر امریکہ میں گورنمنٹ گر جاتی ہے. رچرڈ نکسن جو ہے وہ اس بات پہ اپنے میڈیا اسٹڈیز پڑھا ہوا ہے, وہ اس بات کے اوپر اس کی گورنمنٹ گر گئی کہ اس نے بگنگ ڈیوائسز نیچے لگائی ہوئی تھی اپوزیشن کے. اس بات پہ امریکہ کے اخبار کے 2 جرنلسٹوں کی اسٹوری پہ اس کی گورنمنٹ گر گئی. آپ چیک کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیو نارمل ہو چکا ہوا ہے. ہر دوسرے دن تو ان کا اسکینڈل آ رہا ہے, ہر دوسرے دن ہی ہے. اور امریکہ کا پریس بھی بڑا قصوروار ہے. ابھی نیو یارک ٹائم نے پچھلے ہفتے اس کا انٹرویو کیا اوول آفس میں بیٹھ کے, چاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 300 منٹ کا انٹرویو ہے, ایک دفعہ ایپسٹین فائل کا لفظ استعمال نہیں کیا, ایک دفعہ. اور اتنا نیو یارک ٹائم اتنا بڑا اخبار ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ سے ناقد رہا, تنقید کرتا رہا, کیونکہ یہ بلی کرتا ان کو ہے, میڈیا کو, پورے پریس کو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کو آگے سے بند بھی کیا ہے. بالکل بند بھی کیا, ان کی سبسکرپشن جو ہے ختم کر دی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو بھی ہے وہ کہہ دیتا ہے ایک فیوریٹ ورڈ ہے اس کا, فیک نیوز ہے. تو وہ کہتا ہے میری کامیابی کو جو ہے نا انڈرمائن کرنے کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کی یہ سازش ہے. تو میرے خیال میں کہ سینٹ سب سے بڑا, آپ مجھے پوچھیں گے نا کون ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹا سکتا ہے, تو سینٹ ہے, سینٹ. اور سینٹ کا اپر ہاؤس ہے. لیکن سینٹ نو ڈاؤٹ اب میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ بالکل متاثر تو ہوئی, اس کی ساکھ کبھی تھی نہیں, آپس کی بات ہے. اس کی کوئی ساکھ تھی, لوگوں نے بڑا مر کے یاد رکھیں ووٹس دیے تھے نا, اس کی سیاسی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے, اخلاقی ساکھ تو اس کی کبھی اس طرح سے تھی نہیں ہے. تو اسی لیے تو دیکھیں یہ فائلیں باہر آئی ہیں کیونکہ سینٹ کے اندر اس کی پارٹی بھی تو ہے جی. تو اس کی پارٹی نے ہی کہا کہ بھی ساری فائلیں باہر نکالیں. اپوزیشن اگر اس کے اوپر, اپوزیشن کے بس میں کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں, اس میں ڈینٹ پڑے گا اس کی پارٹی کو, اس میں کوئی شک نہیں. 435 سیٹس ہیں, وہ لوور ہاؤس کے اندر دیکھتے ہیں کتنی سیکیور کرتے ہیں, اور اپر ہاؤس میں ان کی مائنر میجورٹی ہے, 53-54 ہے, وہاں پہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے چیزیں مینیج کریں, اور مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اگلا الیکشن آسانی سے نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے پچھلے کے بھی رزلٹ تسلیم نہیں کیا اور اٹیک کر دیا تھا کیپٹل کا, بالکل ہل کا. اور یہ جو لوگوں پہ, ملکوں پہ اٹیک کر رہے ہیں جن میں سعودیہ ہے, وینزویلا ہے, اب گرین لینڈ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں, ملکوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کی آئس جو ہے لوگوں کو منہ پہ گولیاں مار رہی ہے, امیگریشن فورس ہے, وہ چیک کریں. یہ امریکن ہے, یہ امریکن وائٹ لوگ ہیں جنہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں. امریکن نیشنل کو مارا جا رہا ہے, نیشنل کو مارا جا رہا ہے, جو لوکل ہیں وہاں کے رہنے والے, ان کو گولیاں. بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں, ڈیٹین کر رہے ہیں لوگوں کو. مطلب یہ والے سین تو ہم سوچتے تھے کہ رشیا میں کہیں ہوں گے, اور یہ امریکہ کے اندر ہو گئے ہیں. اب جو ساری صورتحال ہے, اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ
35 لاکھ فائل سامنے آ چکی ہیں اور میرے خیال سے کسی نے بھی ساری نہیں پڑھی, اتنا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا رواج بھی نہیں ہے, اور یو کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا ریڈنگ کم ہو رہی ہے یو کے میں, اٹس اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ویڈیو دیکھنے سے زیادہ جو ہے نا ورڈ کی زیادہ ورتھ ہے, اس کو دیکھنا پڑھنا زیادہ ضروری ہے. باقی اصل میں چیز یہ ہے کہ فائلیں آنے سے نقصان کیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے, مودی آج بھی وہاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ایم بی ایس اس کو کوئی فرق نہیں اس طریقے سے پڑا. ٹھیک ہے, عوام کو ٹھیک ہے ہوش ربا قسم کے اپنا انکشافات ہوئے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب ہے کیا پاور کوریڈور ہل گئے؟ بکنگم پیلس کے پاس تو پہلے کوئی پاور نہیں ہے, اگر زیادہ اینڈریو کو ہٹا بھی دیا گیا, اس کا ٹائٹل چھین لیا گیا, سو واٹ ہے. لیکن کیا نریندرا مودی اس کے اوپر جواب دہ ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کے سامنے اس طریقے سے پیش ہوگا؟ کیا ایم بی زی بتائیں گے اپنے ملک کو, اماراتیوں کو؟ کیا ایم بی ایس اس کے اوپر دیں گے؟ اسے یہ تک پتا تھا شہربانوں کہ جب مارا جا رہا تھا جمال خشوگی کو, تو جس کیمرے سے ویڈیو بنائی جا رہی تھی وہ ویڈیو ہیک ہو گئی, اور سعودی جو اپنا اس میں آپ کہہ لیں کانٹیکٹ تھا وہ حیران ہو گیا کہ تمہیں کیسے پتا یہ چیز کا. تو سوچے کس حد تک جو ہے انفارمیشن اس کے پاس تھی اور یہ سارے معاملات تھے. عثمان صاحب, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے کہ ہر ای میل کے اوپر 1 گھنٹہ گفتگو ہونی چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ لائبریری بنا دیں, اس میں 35 لاکھ فائل رکھ دیں, اس کو پڑھنے کے لیے لوگ ہوں تو پھر پتہ چلے, اور وہ ہر روز ایک آ کے بتائے کہ بھائی یہ ہے اور اس کے ساتھ اتنی شاخیں ہیں. بالکل. تو یہ آئی تھنک یہی ریئل فیس ہے ایلیٹ کا جو ہم دیکھتے ہیں, جن سے ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پاور ایلیٹ دنیا کی اسی طریقے سے بہیو کرتی ہے. اس میں بل کلنٹن دیکھ لیں جو بڑے اپنا بات کرتے ہیں, ڈیموکریٹس ہے, رول آف لا کی ہے, اور ریپبلکن جو ہیں ان کا تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں حشر ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. بکنگم پیلس کو آپ دیکھ لیں, آپ ناروے کی اس خاتون کو دیکھ لیں, گلین میکسویل کو دیکھ لیں, اور مڈل ایسٹ کو, اور آپ کو اس میں مکروہ چہرہ جو ہے نا, آپ ایپسٹین کے مکروہ چہرے کے پیچھے اسرائیل کا بھیانک چہرہ دیکھیں. اور یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بھی ہے نا, یہ اس کے پیچھے اسرائیلی سازش جو ہے وہ منظر یہاں پر آ چکی ہے. اور آئی تھنک ہم اتنے سمجھدار ہو چکے ہوئے ہیں کہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں. اب ہم سمجھ جائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایسے ہو رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے اب سازشی تھیوری جو ہے نا وہ زیادہ بکیں گی اسی کے کانٹیکسٹ میں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا. اور سوشل میڈیا کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی, اسی لیے ہم ان معاملات پر ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, اور تاکہ آپ تک جو ہے نا صحیح والی خبریں جو ہیں پہنچائی جائیں. اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ میں خود پڑھتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ حافظ.